لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अमीरुल मुअमिनीन बेविलायते फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन मलकाए आलमीन व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। 1444 हिजरी 24 माह ज़िलहज आप सबको शहज़ादी सकीना बिनतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा का नज़ूलो ज़हूर पर नूर बहुत बहुत मुबारक हो। मीर अनीस के इन अशार के साथ शब्बीर को खालिक ने सकीना जो अता की, ज़ैनब किसी सूरत थी सब उस माह लका की, जसदम दिया लाकर उसे गोदी में चचा की, अब्बास ने हाथों पे उठाकर ये दुआ दी, रखे तुझे ए लाडली अल्लाह सलामत, दुनिया में रहे सर पे तेरे शाह सलामत। और इसके साथ आप सबको ईद मुबाहिला बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबाहिला वही मनाएगा जो सच्चों के साथ होगा, क्योंकि ये ईद कूनू मअस सादिकीन की अमली तफसीर है और इसके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर आलीशान दलील सबूत और मिसाल ईद मुबाहिला ही है। बेशक माह ज़िलहज ही वो मुबारक महीना है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और नूर इलाही कोहे तूर पर जलवा अफरोज़ हो रहा है। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बारगाह खुदाबंदी में क़ुरबान करने के लिए क़ुरबान गाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। परवरदिगार आलम उनकी क़ुरबानी को कबूल फरमा लेता है और आसमान से एक दुम्बे को नाजिल फरमा देता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच जाते हैं और दुम्बा क़ुरबान हो जाता है। उलिल अज़्म नबी और रसूल का बेटा बच गया और दुम्बा क़ुरबान हो गया। इस खुशी में तमाम अहले इस्लाम और मुसलमान अपने प्यारे जानवरों को ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबान करते हैं। ये खुशी भी माह ज़िलहज में ही मनाई जाती है। इसके अलावा मुसलमान बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी बुलंद होती सुनाई देती हैं। एक माँ किस तरह सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करती है और अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए परेशान होती है, इस याद को भी परवरदिगार आलम ने इसी माह में जिंदा रखा और हज बैतुल्लाह का शर्फ पाने वाले हाजियों को एक रुकन करार दे दिया कि वो सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करेंगे। और इसके बाद तीनों शैतानों पर कंकरियां मारने की रस्म भी अदा होती है, ये फ़र्ज भी अदा होता है। और इसके बाद मिना और अरफात में क़याम। आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत और वसीयत में ये बात मिलती है कि मिना और अरफात में अज़ादारी इमाम हुसैन और मातम सैयदुश्शुहदा न रुकने पाए। इस याद में मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम मिना व अरफात के क़याम के दौरान मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम भी करते हैं। और परवरदिगार आलम जब हाजियों पर अपनी निगाह करम फरमाता है, उससे पहले करबला मोहल्ला में मौजूद ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हरम मुक़द्दस में दुआए अरफा पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं,
ان پر پروردگار عالم پہلے نظر کرم فرماتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ذبح عظیم ہیں جنہوں نے اپنے اصحاب اور اپنی اولاد کی قربانی کربلا معلیٰ میں پیش کی۔ نہ صرف اس عظیم قربانی کو پیش کیا بلکہ بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال ہونے سے اس طرح بچایا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ اس کے علاوہ سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے کے منبر پر، کوفے میں، مسجد کوفہ میں مسلمانوں سے امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں بیعت لیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے عروج و زوال کی داستان بھی اسی ماہ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد 15 ماہ ذی الحج، یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس سے امام علی نقی علیہ السلام کے ظہور کی خوشی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خوشی 18 ماہ ذی الحج مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان، من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کے ساتھ میدان خم غدیر میں سنائی دیتا ہے۔ پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اعلان عید اکبر، عید کبیر منائی جاتی ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار اور موالیان محبان اہل بیت علیہ السلام مل کر اس روز تبسم کو مناتے ہیں۔ اس کے بعد 19ویں ماہ ذی الحج وہ مبارک تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیاہ کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ اس خوشی کو بھی تمام شیعان حیدر کرار خوب مناتے ہیں بے شک۔ اس کے بعد 23ویں ماہ ذی الحج، یہ وہ مبارک تاریخ ہے جب پروردگار عالم نے اس اعلان کے ساتھ کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، آیہ تطہیر کا نزول ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجران کی طرف، قوم نصارہ کی طرف اپنے مکتوبات روانہ فرمائے، جن کے جواب کی صورت میں قوم نصارہ کی طرف سے 14 رکنی وفد مدینہ منورہ تشریف لائے، جن کے سردار عبد المسیح جس کا نام عاقب تھا، دوسرا سردار سید ابہم اور تیسرا ابو الحارث۔ مدینہ منورہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کیے جائیں۔ اب جب یہ 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے زرق برق لباس اور سونے کی انگشتریوں کو زیب تن کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب دیکھنے کے بجائے اپنے رخ انور کو ایک جانب موڑ لیا، ان کی طرف دیکھا تک نہیں، اور وہ 14 لوگ جو تھے وہ پریشان ہو کر مسجد نبوی سے باہر آ گئے، اور کچھ اصحاب سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے کا سبب۔ اصحاب نے فرمایا کہ اس کا سبب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے جب ان راہبوں کی طرف دیکھا تو فوراً فرمایا کہ تم اس زرق برق لباس اور سونے کی انگشتریوں کو بدلو اور سادہ لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کے سلام کا جواب دیا، ان سے گفتگو بھی کی، بلکہ ان سے کہا کہ جب تم پہلے آئے تھے تمہارے ہمراہ شیطان تھا۔ اس کے بعد ان عیسائی راہبوں نے سوال کیا کہ اسلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تعلیم فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے کے بجائے اسلام انہیں نبی مانتا ہے، جن پر پروردگار عالم نے انجیل کو نازل فرمایا۔ لیکن وہ عیسائی راہب
کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ منورہ میں ہی قیام کرو، کل میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اور آپ وحی الہی کے منتظر ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے روز آپ نے سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ کے اسم سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بتحقیق کہ خدا کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی ہے کہ ان کو بھی پروردگار عالم نے مٹی سے خلق فرمایا تھا اور کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ بے شک حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر جو کوئی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو تم ان سے کہنا کہ علم آ گیا، تو کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اور خدا کی جانب رجوع کریں اور خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں۔ آیہ مباہلہ میں ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم کی آیت کے نزول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بیٹوں، جو واحد کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا کہ ایک سے زیادہ بیٹوں، ایک سے زیادہ عورتوں اور ایک سے زیادہ یعنی اپنے ساتھ نفسوں کی صورت کس کو ہمراہ میدان مباہلہ لے جائیں۔ یہ فکر لاحق تھی کہ آپ در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا زہرا میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا پروردگار عالم آپ کو ضعف سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہرا مجھے کسائی یمانی توڑا دو۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو یمنی کسائے یمانی اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ مثل قمر کے روشن اور چمکنے لگا، یعنی 14ویں کے چاند کی مثل میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد بالترتیب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد شہزادی کونین سلام اللہ علیہا زیر کسا داخل ہوئی اور آیہ تطہیر کا نزول 23ویں ماہ ذی الحج 10 ہجری کو نازل ہوا۔ اسی وقت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے چادر کے ایک کونے کو تھام کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی اس بیت میں اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ آپ چادر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتی مگر آپ خیر پر ہیں۔ یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں ان میں سے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا آپ خیر پر ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، اس بات کا انہیں یہ اجر عطا ہوا کہ اگلے روز میدان مباہلہ میں جب محمد و آل محمد کو تشریف لے جانا تھا اس وقت سلمان فارسی جو منا اہل بیت ہیں انہوں نے ایک سرخ شامیانہ لگایا اور اس جگہ کو صاف کیا جہاں پر محمد و آل محمد کو تشریف فرما ہونا تھا، تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے اس مقام پر مسند بچھائی تھی۔ اگلے روز یعنی 24 ماہ ذی الحج 10 ہجری گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، 2 پھول تھے جو بن کے وقارے چمن چلے، اس قافلے کی جیت کا کیوں نہ یقین ہو جس قافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے۔ آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو لے کر، دایاں ہاتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی دونوں بیٹیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہمراہ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی پشت پر چلے۔ جیسا کہ آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے ابناءنا و ابناءکم میں ایک سے زیادہ بیٹے
اور نساءنا و نساءکم میں ایک سے زیادہ عورتوں کا تذکرہ آیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو اس وقت ایک بیٹی، زوجہ اور ماں کے رتبے پر فائز تھیں. بے شک تمام مرتبے آپ پر ختم ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے ہاں کوئی بھی بات مبہم نہیں ہوتی. اگر کہہ دیا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تو یقیناً ایک سے زیادہ عورتیں ہیں جو میدان مباہلہ میں تشریف لے گئی تھیں. اسی لحاظ سے میں نے ایک دعوت فکر اور ایک قیمتی نکتہ آپ کے سپورٹ کیا جو یقیناً آپ کی معرفت میں اضافے کا سبب فرمائے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی چادر کے اندر اپنی دونوں بیٹیوں جو پروردگار عالم کے روب و جلال کا مظہر تھیں انہیں ہمراہ لے گئی تھی. پنجتن پاک علیہ السلام اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی چادر میں ان کی دونوں بیٹیوں کی موجودگی کو دیکھ کر تمام بنی نصارہ نے مباہلے سے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر اس وقت دعا کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. قوم نصارہ نے تو مباہلہ نہ کر کے پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو روک دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عذاب نازل ہو جاتا تو پوری قوم نصارہ حرام جانوروں کی صورت میں مسخ ہو جاتی، حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہ پاتا. قوم نصارہ پنجتن پاک علیہ السلام کے انوار کو پہچان گئے اور ان کی آنکھیں اس قدر نورانی ہو گئیں کہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہر سال مسلمانوں کو 2000 حلے، 30 اونٹ، 30 گھوڑے، 30 نیزے اور 30 زرہیں جزیے کے طور پہ دینے کا وعدہ بھی کیا اور واپس نجران کی طرف لوٹ گئے. اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی بہت واضح دلیل اور جواب ہے کہ میدان مباہلہ نہ تیر چلے نہ تلوار چلی، بلکہ پنجتن پاک علیہ السلام کے تشریف لے جانے کی وجہ سے مباہلے کا میدان فتح ہو گیا. ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر اور بسمسام پھیلا. نہیں، گفتگو اور مباحثے کے ذریعے سے ہی اسلام کی فتح ہوئی. بے شک ہم اس عید کو مناتے ہیں اور یہی میدان مباہلے کا منظر سن 61 ہجری میں دکھائی دیتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آغوش میں شہزادہ علی اصغر اور آپ کے ہمراہ شہزادہ علی اکبر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ امام حسن و حسین علیہ السلام کی جگہ کبھی شہزادہ قاسم اور شہزادہ عبداللہ ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، کبھی شہزادہ اون محمد اور کبھی جناب عباس کے فرزند دکھائی دیتے ہیں. اور آپ کے پیچھے مثل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی آغوش میں بی بی سکینہ بنت الحسین کو لیے ہوتی ہے اور ان کے پیچھے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا. اور اس کارواں کی پشت پناہی جناب ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام فرماتے ہیں اور کبھی امام علی زین العابدین علیہ السلام مثل خیبر شکن اس کاروان کے پیچھے موجود رہے. آپ سب کو یہ عید بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عالم آپ کو خیر سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم واجمعین.